बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफुद्दीन सैयद और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज के हवाले से, यानी कम उम्री की शादी। कम उम्री की शादी अब हमारे यहाँ एक माशरती मसला बनता जा रहा है और इस हवाले से जितनी भी हसासियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यकीनन उसके नताइज भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस मसले के जो मसाइल हैं वो भी मुख्तलिफ शोबों में सामने आ रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आज इस मौजू पर हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं उनमें जो सबसे पहला जो हमारा आज की शरीक गुफ्तगू है वो पेशावर की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर जर्नलिस्ट, खातून सहाफ़ी और आज टेलीविज़न की ब्यूरो चीफ़ भी है और इसी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक्टिविस्ट भी है, फरजाना अली साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाई है। दूसरा मेहमान हमारे जो वो भी ह्यूमन राइट्स और बिलखुसूस चाइल्ड राइट्स के हवाले से उनका अपना एक नाम है और उनके एक्सपर्टीज़ है, इमरान टकर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। हम बात करेंगे अपने शुरका के साथ, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हम आज टीवी की शुक्रिया के साथ आज शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये आज टीवी के लिए खसूसी तौर पर ये बनाया गया है और इसमें जो हमारा दीर का ज़िला है वहाँ की एक खातून खदीजा का दास्तान है इसमें। जी, मेरा नाम खदीजा है, मैं दीर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी। हमारे घर के मर्दों के कुछ मसले थे, मेरे भाई ने कुछ किया था, उसी की वजह से जरगे वालों ने मुझे 11 साल की उम्र में दे दी। मैं घर में थी, छोटी बहन थी, उसके साथ खेल रही थी। तो मेरा जो बाप आया तो मुझे कहा कि आपकी मतलब हम आपको दूसरे घर भिजवा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपकी शादी हो गई है। कह रहे थे कि हम आपके भाई को कत्ल करवा देंगे अगर आप नहीं गई। अल्लाह किसी को भी मेरी तरह ना करे, क्योंकि जब इतनी कम उम्र में उनकी शादी होती है तो ना कोई मतलब काम की समझ आती है, ना कुछ बच्चों की परवरिश का समझ आती है कि बच्चों का क्या करेंगे। मेरे तकरीबन 3 साल के बाद पहला बेटा हुआ था, तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनके साथ करूँगी अब क्या। बच्चा पहला हुआ था वो भी घर में। उन लोगों ने कहा कि हम हॉस्पिटल आपको नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले फिर कहते हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, आपने क्यों शादी कर ली। तो इसी वजह से वो घर में हुआ था। पहले बच्चे में जिस तरह मुझे तकलीफ़ हुई थी ना अभी तक है, क्योंकि जो मेरा पेट है वो भी बड़ा हो गया और दूसरे वो जो है ना वो दर्द अभी तक मतलब रहती है। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने मुलाहजा की और अब हम बात करेंगे फरजाना साहिबा से, क्योंकि रिपोर्ट उन्हीं की तैयार करता है। आपने इस इशू पर काम किया और रिपोर्ट भी बनाया और इसके अलावा और भी आप समझती हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर ये इशू है, तो इसके साथ जो वाबस्ता मसाइल हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया काशिफ। एक इंतहाई हसास मौजू है और इसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए और हम बात कर रहे हैं कई बरसों से। आपने कहा कि पसमानदा इलाकों से, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने इस इशू पर काम किया, आपने ये देखा कि ये एक करैक्टर था जिनकी शनाख्त हमने छुपाते हुए स्टोरी को मंजर आम पर लाने की कोशिश की कि हकायक क्या हैं। तो आपको एक तल्ख सूरत हाल सामने आई है कि भाई के किए की सज़ा बहन को मिली और उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। लेकिन ये सिर्फ पसमानदा इलाकों की बात नहीं है, पेशावर में और कभी रस्म इसके साथ स्वारा जी वो जुड़ी हुई है। अच्छा, स्वारा अब उसके खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी
یہ میں نے یہ کہا کہ پسماندہ نہیں، پشاور میں بھی اگر آپ دیکھیں میں نے چائلڈ میرج کو ایک ٹریڈیشن دین آپ کی مجبوری، کیونکہ یہ پاورٹی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جب بچی کو اسکول سے اٹھایا جائے گا وہ ڈراپ آؤٹ کی طرف بھی ایجوکیشنل جائے گا، وہاں وہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گھر میں بیٹھی ہے، پرایا مال ہے، جو ہم کہتے ہیں بیٹیوں کو اون بھی نہیں کرتے کہ یہ تو پرایا دھن ہے، پرایا مال ہے، تو اس کو کسی اور کے گھر اس نے جانی ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ بیٹھ گئی ہے، ڈراپ آؤٹ کے نتیجہ جو ہوتا ہے کہ 5ویں کے بعد اسکول نہیں ہوتا بہت سارے علاقوں میں، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ جناب چلے جاتے ہیں کہ بس اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا تو شادی کرا دیتے ہیں. یہ مطلب ایک مسئلے سے جڑے کئی مسئلے آپ کے پاس آئیں گے. اچھا پھر اس کے بعد جب میں آئی مختلف کام کیے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو میں آ رہی ہوں کہ پسماندہ نہیں، مجھے کیسے پتہ چلا کہ شہری علاقوں میں بھی ہو رہا ہے. تو میں نے اس سے جڑے ہیلتھ ایشوز کو لیا، اس سے جڑے بچوں کے بھی ایشو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. جب ہیلتھ ایشوز کو لیا کہ ایک چھوٹی عمر کی بچی جب ماں بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے ہی یہ جس فیلوشپ کا آپ حصہ ہیں، میں نے لاسٹ ایئر اس فیلوشپ کا میں حصہ تھی، اور میں نے چائلڈ میرج پر جو پروگرام کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس میں میں نے ایک گائناکالوجسٹ کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں میرے سامنے ایسے حقائق آئے کہ جب ہم ریکارڈ کر کے جا رہے تھے دفتر، اس کے اوپر اسمال پروگرام ہم نے انفیکٹ 30-35 منٹ کا ریکارڈ کیا تھا جو آج ٹی وی پر چلا بھی تھا. تو میرا کیمرہ مین مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ آج ٹی وی پر چلے گا؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں اس میں کیا ایسی خاص بات نظر آئی ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے تو اتنی خطرناک. میں نے کہا کیا خطرناک بات کر لی؟ انہوں نے کیا بات کی تھی؟ گائنیکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت میرے پاس ایک کیس آیا، اور مجھے بتایا گیا کہ کیس آیا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے گائنیکالوجسٹ ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ ایک بچی ہے، نیولی میرڈ ہے، اور بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ حساس معاملہ ہے جو کہ ہمارے ذہن سے، ہمارے ٹریڈیشن سے، ہماری صحت سے، ہماری ہر ایک چیز کو ابھار کے سامنے لا رہا ہے کہ ہم جب بچیوں کی شادی کر رہے ہیں بلا سوچے سمجھے تو وہ کس کس قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں. ہم اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں. میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لوں. آپ کو میں کیوں بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی لگتا ہے ٹکر صاحب کہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم کیسے کہیں گے کہ بچی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے فرسٹ نائٹ کو کیا ہوا اور اس طرح کے مسائل. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. اور آپ یقین کریں اس پروگرام کو جب میں نے بنایا اور آن ایئر کیا اور پھر وہ جب آپ کی فیلوشپ میں گیا ہے تو لوگوں نے اس کو بہت اس لحاظ سے سراہا کہ ایک ایسے صوبے سے یہ اس ایشو پر آواز سامنے آئی ہے جو ہم شاید ہم بھی بات نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں ہے کہ پسماندہ علاقوں میں یہ ہو رہا ہے. میں بتاؤں گی آپ کو دیر کی نائلہ کا کیس بھی بتاؤں گی. جی بالکل. لیکن بڑے شہروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. ذرا یہ بتائیں، فرزانہ نے بات کی ہے اور بالکل یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، لیکن کیا لڑکوں کو بھی کم عمری میں شادی کے مسائل؟ بالکل اس میں دو رائے نہیں ہیں، بالکل ہو رہے ہیں لیکن ریشو کم ہے. اور ہمارے تجربے کے مطابق یا جو ہم آبزرو کر رہے ہیں فیلڈ میں تو ہارڈلی 20 اور 80% ہوگی. ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ خیبر ایجنسی میں جو ابھی ہمارا ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، ریسنٹلی کیس ہے، اب بھی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہوگا. ایک دوسری کلاس کے بچی کی 16 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. تو مطلب ہے ایسی کیسز. لیکن اور یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ رورل ایریا یا دیہی علاقوں سے ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک زندہ مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پہ بہت ہائی لائٹ ہوا ریسنٹلی لاہور میں جو ایک بچے اور بچی کی شادی ہوئی ہے، اور اس کو میڈیا نے اتنا پروموٹ کیا کہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ مطلب اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے جس سے دیگر اور ہیلتھ ایجوکیشن پاپولیشن یا مطلب ہمارے دوسرے جو چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک میں اتفاق کرتا ہوں پردانہ سے کہ جب تک ہم ان ایشوز پہ ہر پلیٹ فارم سے ہر فورم سے بات نہیں کریں گے، ڈسکس نہیں کریں گے، تب ان کی طرف ہم موو نہیں کر سکتے حل کے لیے.
لیکن انفارچونیٹلی اب بھی ہمارا مطلب ایجوکیٹڈ لوگ بھی ایسے ہیں کہ اس کو اور شکلز یا نظر رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. تو مطلب حل صرف اس میں نہیں ہے. اگر معاشرے میں برائیاں ہیں کہ آپ بچے یا بچی کی شادی کریں تو آپ جان چھوڑا دیں, کیونکہ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو ایک مسئلے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے اور مسائل جنم لیتے ہیں. جی فرزانہ, یہ تو صحت کا اس میں تو شک نہیں ہے کہ صحت کے, لیکن ایجوکیشن پر بھی اس کے اثرات ہیں. تعلیم بھی متاثر ہو جاتی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی, اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تعلیم حاصل کرنے سے تو رہا. بالکل, آپ نے یہ جو ٹکر صاحب سے بات کی, مجھے اگر آپ کو بھی یاد ہو تو کچھ سال پہلے یہ 2019 میں تھا, ایک کیس آیا تھا نائلہ کا, دیر کی نائلہ 12 سالہ بچی, اس کا 13 سالہ بچے کے ساتھ شادی ہوئی تھی. شادی کے تیسرے دن وہ فوت ہو گئی تھی, اگر آپ کو ریوائز کریں. میں اس کے اوپر گئی تھی وہاں پہ, ایک اپنا پروگرام ان دنوں میں بیورو رپورٹ کیا کرتی تھی آج ٹی وی پر, تو میں اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں گئی. اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں وہاں گئی اور دونوں فیملیز سے ملی. تو آپ نے یہ جو کہا کہ ہاں بالکل اس سے تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے, اصل میں وہی چیز آ جاتی ہے نا. میں آپ کو کہوں, سمر باغ کی وہ بچی تھی, کھلا میدان کا وہ بچہ تھا. اس طرح سے وہ ان کی جب شادی ہوئی ہے اور پھر جو حالات آپ کے سامنے آئے کہ ایک ستیلی ماں تھی, سارا برڈن تو ستیلی ماں پر چلا گیا, لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ باپ کراچی میں مزدوری کرتا تھا, پڑھائی نہیں تھی. آپ دیکھیں نا سمر باغ کو ذرا ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, یا میدان کو ذہن میں لائیں دیر کے, تو بچیوں کے اسکول نہیں ہے. اور وہ آپ یقین کریں اتنا دشوار گزار علاقہ تھا کہ وہاں پہ جانا گاڑی کا ایک مشکل ہو رہا تھا اس کے گھر تک, بچی کے گھر تک. پہاڑی علاقہ تھا اور بڑا ہی سینسیٹیو بھی ہے, آپ کو پتہ ہے ملیٹنسی کے حوالے سے جی بہت سینسیٹیو ہے. اب ملیٹنسی بھی ہے, آپ کی روایات بھی ہیں, ایجوکیشن کے لیے سکول نہیں ہے, گھر جو ہے وہ بہت کمزور گھرانہ ہے, والدہ ہے نہیں, والد کراچی میں مزدوری کرتے ہیں. دادا اور دادی نے کہا کہ ستیلی ماں ظلم کر رہی ہے تو اس کو بیاہ دیتے ہیں, تو 12 سال کی بچی کو بیاہ دیا گیا. یہ جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن, میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کیوں کریں, اس نے تو گھر چلے جانا ہے. پھر انوائرمنٹ بھی آپ کو وہ سہولت بھی نہیں دے رہی کہ گاڑی میں بیٹھ کے جائے گی دوسرے گاؤں میں, وہاں پہ تعلیم حاصل کرے گی. ہماری روایات چیلنج ہوں گی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا ضرورت ہے. بیٹا تو نیچے آ رہا ہے, تیمرگرہ میں بھی جا کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے, پشاور تک آ سکتا ہے, سوات جا سکتا ہے. بیٹی کو کیسے بھیجیں گے, وہی کہا نا ٹریڈیشن ہر ایک چیز آ جاتی ہے. تو بالکل اس میں پاورٹی بھی ہے. اور یہی دیکھیں آپ, دیر کیوں ہم جا رہے ہیں, ہم پشاور میں ادھر چرصدر روڈ پر چلے جاتے ہیں. ایک اسکول میں میں چلی گئی تو وہاں پر 5ویں تک بچیاں پڑھ سکتی تھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے 6ٹھی 7ویں 8ویں مڈل اسکول تھا, وہاں صرف لڑکے پڑھتے تھے. اب پتہ چلا جناب کہ پھر یہ بچیاں کیا کرتی ہیں, تو بچیاں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. یہاں پہ پھر بچیاں 7ویں تک کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں, 8ویں تک, جی وہ لڑکوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گی, واش روم شیئر کرنا پڑے گا, کلاس میں کیسے بیٹھے گی, تو ڈراپ آؤٹ ہو گیا. اب میں اس محلے میں یا اس علاقے میں جب گھروں میں چلی گئی تو پتہ چلا کہ بس آپ 14 سال کی ہو گئی ہے, ویسے بھی جوان ہو گئی ہے, تو اس کی شادی کر لو. جی ٹکر صاحب, یہ جو ایجوکیشن کا ایشو بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کیا صرف حکومت کی طرف دیکھنا ہے یا معاشرے کی بھی اپنی کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے, ان بچوں کی تحفظ کے لیے اپنا کردار؟ میرے خیال میں سب سے اولین اور آخرین ذمہ داری تو ریاست اور ریاستی متعلقہ اداروں کی ہے, لیکن معاشرے کو یا انفرادی طور پر والدین کو یا ہمارا جو کمیونٹی ہے, معاشرہ ہے, اس کے اندر جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور میں ہمیشہ اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے آئین کو دیکھیں
ہم اپنے موجودہ چائلڈ پروٹیکشن کی قوانین اور پالیسیز کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل انسٹرومنٹس سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جس کا پاکستان حصہ ہے باقاعدہ طور پر، لیکن پھر بھی ہم اکثر یہ کہتے ہوئے کور کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں کہ یار ہم اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی وہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی جامعہ ازہر ہے، اس کے مطلب فتویز یا ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمارا جو شرعی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ ابھی لاہور میں ایک فیصلہ آیا ہے ریسنٹلی، اس نے کہا ہے کہ یہ جو کم عمری کا لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 16 سال ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 25 کے اگینسٹ ہے، اس میں ڈسکریمنیشن ہے۔ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلام کے موافق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر کے پی میں لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلامی روایات کے اگینسٹ ہے، لیکن دوسری طرف سندھ میں جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ لیجسلیشن آلریڈی ہو چکی ہے، جس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ایج 18 سال ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ ہمارے اسلامی ملک پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال تو بنتا ہے نا، لیکن اگین ہم اس کو ایز اے ہیومن رائٹ ایشو کہتے ہیں، ایز اے سماجی ایشو کہتے ہیں، اور اسی کنٹیکس میں ہم یہ کہتے ہوئے فرزانہ نے بھی بار بار ذکر کیا، میں نے بھی یہ کہا، اگین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسانی زندگی کا بقا کا سوال ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس نتیجے میں جو دیگر سماجی برائیاں یا مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر ملک، قوم اور اس خاندان، اس بچے اور بچی کے لیے خطرناک صورت۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، یہ جو قانون سازی کی بات کی، خیبر پختونخوا یہاں پر دعوے کیے گئے، کوشش کی گئی، لیکن پراپر وہ قانون نہ بن سکا ابھی تک، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری ویل نہیں ہے۔ مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ اس چیز کی مخالف ہیں، میری کئی بار ان سے بحث بھی ہوئی ہے، اور وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا این جی او مار کا ذہن ہے۔ جب میں ان سے یہ سوال بھی اٹھاتی ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پر ایک کا ایج کبھی 16 ہو جاتی ہے، کبھی 18 ہو جاتی ہے، کبھی 14 ہو جاتی ہے، کیا یہی سوال میں نے بھی اٹھایا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ ایک وہ کہتے ہیں کہ جوان ہونے کی ایج کا تعین بھی آپ نہیں کر پا رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس تعین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت نے آلریڈی کر دی ہے، اور آپ جیسے لوگ اس میں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے کی، یا اسے کسی اور رنگ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میری اپنے آن ایئر پروگراموں میں ان کے ساتھ بحث ہوئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم این جی او مارکا لوگ جو ہے وہ اس ملک کے جو شرعی نظام ہے اس میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر میں جب ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح مطلب 14 سال کے بعد شادی ہو جانی چاہیے، کیا آپ اس کی ہیلتھ کی اور ان چیزوں کی آپ کو فکر ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا، 30 سال کے نوجوان کے ساتھ جب آپ 14 سال کی بچی کی یہ شادی ہوئی تھی، اور پھر اس رات کو کیا ہوا، اس کا نمونہ آپ کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں نظر آیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو ویسے بڑی غیرت آتی ہے نا بہت ساری چیزوں پر، لیکن یہاں آپ نے بچی کے ساتھ کیا کر دیا وہ پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا، ایک بات۔ دوسری بات، اب وہ بچی جب ماں بنے گی، میں نے یہ بھی دیکھا، میرے اس پروگرام کا یہ حصہ ہے کہ میں نے مومن سے جو ایک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ایک خاتون تھی، ان کا میں نے انٹرویو کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ معذور پیدا ہو رہا ہے، کمزور پیدا ہو رہا ہے۔ مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ اس کی اتنی ویریشنز ہے نا کہ آپ اس کو لڑکا اور لڑکی یا جو جوڑا ہے ان کی صحت اپنی جگہ، لیکن اگر آگے وہ بچے نسل آپ معذور پیدا کر رہے ہو، آپ معذور پیدا کر رہے ہو۔
آپ اس میں پھنسے ہوئے ہو کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے. میں بالکل اس کوئی ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کو شریعت صرف اسی چیز میں نظر آ رہی ہے. شریعت تو آپ سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی پرواہ کرنی ہے. کیا آپ انسانی حقوق کی پرواہ کر رہے ہو؟ وہ ایک انسانی حقوق کس چیز سے جڑا ہے؟ وہ میری ذات سے جڑا ہوا ہے, وہ میری صحت سے جڑا ہوا ہے, وہ میرے جو ایک اطمینان ہے اس سے جڑا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ تو فزیکل ہیلتھ ہے جس کی میں آپ کو رودات سنا رہی ہوں. آپ نے کبھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچا؟ اس کے نفسیاتی اثرات, اس کا جو میں ایک دفعہ جو ہے نا سیلاب آیا تو میں مینٹل ہیلتھ ایشو کا وہ لے کے سیلاب کے کانٹیکس میں بات کرنے چلی گئی سوات. تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنے عجیب قسم کے اسٹیٹسٹک ملے کہ بچی اور عورت کی مینٹل ہیلتھ کو تو ہم مینٹل ہیلتھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, ہم مطلب ایشو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اور میں جب سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے 80% لوگ بیمار ملتے ہیں. اس مطلب عورت اور بچہ جو ہے وہ متاثر ہوا ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہوا کہ سیلاب آیا, مرد کے اوپر روزگار چلا گیا, اس کی دکانیں بہہ گئیں, اس نے آ کے غصہ بیوی پہ نکالا, اس نے آ کے غصہ بچوں کی نیگلیجنس پہ نکالا. تو ہم مینٹل ہیلتھ کو ایشو نہیں سمجھ رہے. بات نہیں وہ جو قانون سازی کے حوالے سے ہم نے نقطہ اٹھایا ہے, اس میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ کیوں وجہ کیا ہے اس میں, سفارشات بھی آ گئی, بہت کچھ ہوا. دیکھیں, پہلا بل جو تھا وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا, ANP کے گورنمنٹ میں اسمبلی میں گیا تھا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک نہیں بلکہ 2 لبرلز پارٹی کی حکومت تھی, سوکار کی, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ڈینائی نہیں کریں گے, لیکن وہاں سے مطلب مایوسی ہوئی. پھر جو 2013 پرویز خٹک صاحب والی حکومت تھی, تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ پرویز خٹک نے ایک دن کہا تھا کہ میں یہ وزارت اعلیٰ کی کرسی تب چھوڑوں گا کہ یہ بل اسمبلی سے پاس کروں. ایسا ہی ہے نا, دعویٰ بھی میں نے سنا. اور لیکن آخر میں جب آپ یقین کریں کاشف صاحب کہ یہ جو لیٹسٹ بل ہے ڈراپ, یہ لا ڈپارٹمنٹ سے وٹ ہوا ہے, مطلب فائنل کیبنٹ میں گیا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یار اس پہ فردر ڈیلیبریشن کی بہت ضرورت ہے. حالانکہ ڈیلیبریشن 2012 سے شروع ہے. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے, اور اس نے ایک کمیٹی بنائی, شوکت یوسف زئی ہیومن رائٹس کے منسٹر صاحب تھے اس کی سربراہی میں, اور اس کو کہا کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ ریلیجس اسکالرس کے ساتھ اس کو اٹھائے. لیکن اسی کیبنٹ نے کئی بار ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے اسکالر کی موجودگی میں اس پہ اپنی رائے دی ہوئی تھی, اور وہ پھر شوکت صاحب نے تو پرسنلی بھی اور کمیٹی میں بھی کئی بار کہا ہے کہ میں تو ایگری ہوں. مجھے پرسنلی انہوں نے کئی بار کہا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ درمیان میں پھر وہ حکومت ختم ہوئی, اور اب وہی ڈرافٹ بل جو وٹ ہے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے, جس کو شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی ریلیجس پارٹیوں کی طرف سے ریزسٹنس کا ڈر یا خوف تھا, تو وہ بھی میرے خیال میں اب اس بار نہیں ہے. ارے اس بار تو بہت زیادہ ہو گیا, کیونکہ ان کی ساری ڈیپینڈنسی جیجوائی پر ہے. نہیں وہ نہیں ہے, اب تو یہ بھی ہے کہ جو بھائی نہیں ہو گئے. نہیں, وہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے تو اس پر بھی لیبل تو سنی اتحاد کونسل کا لگا ہوا ہے. سنی اتحاد کونسل, لیکن چلو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اسی ٹاپک کو کہ مطلب پولیٹیکل ویل نہیں ہے جس طرح فرضان ہے, اور یہ صرف ارلی میرج کے حوالے سے نہیں ہے, ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ رائٹس, ویمن رائٹس یا ہیومن رائٹس کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو نہ آپ کے پاس بجٹ ہے, نہ سسٹم اسٹرینتھن ہے, نہ کوارڈینیشن ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل کتنے عرصے میں بنا؟ اور دوسری بات جو بار بار ہم ایج کی بات کرتے ہیں, تو مطلب اس کا بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 1990 میں آپ نے ایگری کیا ہے کہ بچہ 18 سال سے کم ہوگا. آن دا ریکارڈ اسلامی ممالک میں پہلا ملک تھا ہمارا, پوری دنیا میں 6 نمبر پر تھا.
شادیوں کی بات کی ہے کہ یہ اگینسٹ اسلام ہے، چلو ہم تھوڑے سے وقت کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرج بائی پرچیز جو پیسوں سے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو شادی کے نام پہ بیچتے ہیں، اس کا اجازت اسلام میں ہے؟ یا میرج بائی ایکسچینج ہے جائیداد کے لیے فیملیز کے اندر، کیا اس کا اجازت ہے یا سپیس ہے کہ اسلام میں؟ یا مطلب چلو ہم تھوڑا سے وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارینج میرج ہے تو ٹھیک ہے، چلو اسلام کہتا ہے کہ کر دے، لیکن یہ جو دیگر شکلیں سورا کی شکلیں ہیں اس کا اجازت اسلام میں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں سر پیسہ ہے۔ ہاں مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس بار بھی آپ کے توسط سے کہ ہم نے ایشو کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے، ایک پہلو اس کا نہیں ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان سب کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ کسی این جی او کی بات نہیں ہے، یہ کسی چینل کی بات نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے، چائلڈ رائٹ کا ایشو ہے پورے معاشرے اور اچھا ایک اور انٹرسٹنگ 24 کم از کم میرے نالج میں 24 ایسے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اس پہ قانون سازی کی ہے۔ اچھا اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، تو مطلب ان سے بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں، وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بالکل یہ جو گفتگو ہوئی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ ہم ایک ایپیسوڈ اس پر بھی کریں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اسکالر بھی، دینی اسکالر، دینی رہنما بھی بیٹھے ہوں اور وہ بھی اس پر بات کریں۔ ہمارے پاس یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سے وابستہ شخصیات ہیں، ان سے بھی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن فضانہ میڈیا کا رول اس میں کیا ہے؟ دیکھیں میڈیا، آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی پہلے بات کر لی، میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پارلیمنٹ میں ایک یہاں پہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، قانون سازی کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں نا، تو ہر چیز اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا، ایک بیوی کو، نہ صرف ایک بیوی کو بلکہ گھر کے اندر کی پریمیسز میں کسی کو مار پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ویسے بھی میرے خیال میں آپ کے قانون میں پہلے سے موجود ہے۔ یار سورہ انفال میں جا کے دیکھ لیں، بہت سمپل ہے کہ وہاں پہ اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے ہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ آپ کا سی آر پی سی میں ہے تشدد کے خلاف کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آلریڈی اب ہے، ہم وہی اسی تشدد کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بیوی پر یا گھر کے اندر پریمیسز میں کسی پر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک ڈومیسٹک وائلنس بل بنا لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ اٹکا رہا اسلامی نظریاتی کونسل آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنا برڈن ان کے اوپر ڈال کر خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو کہیں بریک لگانی پڑے گی اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا میڈیا تو باؤنڈ ہے، آپ یقین کریں کہ ایک لفظ میں نہیں کہہ سکتی ایسا، ابھی بھی میں بولتے ہوئے نا مجھے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بول دیتی ہے، ابھی بھی بولتے ہوئے لفظ شریعت کو بولتے ہوئے، لفظ اسلام کو بولتے ہوئے میں 100 دفعہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں میرے ان جملوں کو پکڑ کر کدھر اور وہ کر کے لگا کے سیاق و سباق سے ہٹا کے کدھر مجھے ہی نہ اڑا دے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کیا ہوا؟ ہم اتنے خوفزدہ ہیں پریشر گروپوں سے، ریلیجیس پریشر گروپ ہوں یا کسی بھی قسم کے پریشر گروپ ہوں، ہم ان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ ہم سچ کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، پیمرا۔ اب پیمرا نے ہمیں واضح طور پر لائنز دے دی ہیں کہ بھائی آپ اگینسٹ دا اسلام بات نہیں کریں گے، آپ عدالت والا معاملہ جو ہے اس پہ بھی بات نہیں کریں گے، ججمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس پہ نہیں۔ اچھا آپ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے، آپ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہ آرٹیکل 19 جو حقوق دیتا ہے پہلی 2 لائنوں میں، اگلی 4 لائنوں میں وہ حقوق واپس بھی لے لیتا ہے، تو پھر میں بات کیا کروں گی؟ ٹھیک ہے، تو میں جب بات نہیں کر سکتی تو پھر تو بات ایسی ہی ادھوری رہے گی۔ جب میں بات کروں گی تو مجھے کہا جائے گا کہ اوہو یہ تو این جی او مارکا ہے۔ اصل میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹیرین کو بٹھایا ہوا ہے انہیں ان باؤنڈری، ان بیڑیوں سے نکلنا ہوگا
زنجیروں کو ہمارا توڑنا مسئلہ تو ہوگا۔ ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کی صلاحیت ہے کہ وہ اس قسم کی ایشو پر ہاں، capacity کا بڑا بات کر ایشو سکیں؟ ہے۔ تو بڑا ایشو ہے۔ ایشو ہے، کیونکہ یہ بات جب شروع ہوتی ہے تو وہ تو ٹکٹ کے اجرا سے بات شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی بات یہی کی جاتی ہے کہ جو بندہ جیت سکتا ہے چاہے اسے کچھ ایشوز کی سمجھ بوجھ ہو لیکن گئی ایک نہیں۔ کاشف، ہم جب اندیکھی زنجیروں میں خود کو باندھ دیں گے نا جی تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ جی ہم مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا تو اب اتنا تجربہ بھی ہو گیا اور اس لیے، اور آپ سیاست کی طرف کیوں نہیں آ جاتی؟ میں نے کہا کہ یہ جو صحافت میں 4 لفظ بول سکتی ہوں، آپ چاہتے ہیں میں وہ 4 بھی نہ بولوں؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں پر بھی مختلف قسم کی قدغنیں ہیں جی۔ پارلیمنٹیرین پہ۔ بہرحال ناظرین، باتیں آپ نے سنی، اور یقیناً جو آج کے ڈسکشن سے، آج کے مذاکرے سے جو 2-3 باتیں سامنے آئی ہی، یقیناً شعور کی کمی بھی ہے، لیکن ریاستی سطح پر اور معاشرتی سطح پر اس حوالے سے عزم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر پھر ہم اس کی شریعت کی آڑ لے کر اس مسئلے کو دبانا چاہے تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اس حوالے سے دینی رہنماؤں کی اور دین کی رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن، حدیث، فقہ، اجماع اور قیاس کے یہی بہت سارے راستے ہمیں دیے گئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ اور عمران ٹکر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ہم اس پر بات ضرور کریں گے، اور آگے اس کے اور ایپیسوڈ بھی آئیں گے جس میں ہم دینی اسکالرس کو بھی دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ بھی بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔